अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं हमारे प्रोग्राम हमारा दीन आसान दीन में। नाजरीन, अल्लाह करीम के हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं, इतनी नेमतें हैं कि अगर हम उन्हें गिनना चाहें तो हम उन्हें गिन नहीं सकते। लेकिन उन नेमतों में से एक नेमत सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा वो सूरह है जिसके बेशुमार नाम है, जिसकी फजीलत के बारे में बेशुमार अहादीस आई हैं। ये वो सूरह है जिसके बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये वो सूरह है जिसमें शिफा है, जिसके दम करने से तमाम तकलीफ़ दूर हो जाती है। इतनी अजीम सूरह कुरान के सबसे शुरू में, जिसको किताब खोलने वाली कहा गया, इसकी आखिर क्या फजीलत है, क्या वजह होगी, क्या हिकमा होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको सबसे पहले रखा। इस सूरह के बारे में आज बात करेंगे हम अपने एक्सपर्ट से, जिनके बारे में आप जानते हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक काउंसलर हैं, एक टीचर हैं। मैं तारुफ करवाते चलूँ यास्मीन राशिद साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यास्मीन, एक सूरह जिसके बारे में इतनी बेशुमार अहादीस, जिसके इतने बेशुमार नाम, और वो कुरान की सबसे पहली सूरह, ये शर्फ कैसे और क्यों? सबसे पहले बात यह है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस सूरह को एक ख़ास अहमियत दी है और उसकी जो पोजीशन भी रखी है कि उसी से कुरान का इफ्तिताह किया है। तो इस वजह से इस सूरत के को थोड़ा सा समझना और उसको आसान लफ्ज़ों में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह के इतनी तफासीर मौजूद हैं और इतनी डिटेल तफसीरें मौजूद हैं कि वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स भर जाएं। बेशक, लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ कि अवामुन्नास में एक चीज़ को बिल्कुल आम अल्फाज में हल्के फुल्के तरीके से समझाया जाए, ताकि जब हम नमाज के अंदर इस सूरह की तिलावत करें तो हम इसको समझ के पढ़ें, क्योंकि दुआ जो है वो पढ़ी नहीं जाती, वो मांगी जाती है। और ये एक दुआ है जो हम अल्लाह सुब्हाना ताला से कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना है, उसमें हमारी क्या कमिटमेंट है, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कुछ ऐसी चॉइस बताते हैं कि हम उस चीज़ को जब तक एक शरह सदर के साथ नहीं मांगेंगे, हमें वो इसकी कदर और मंजिलत का एहसास या हमें उससे वो समरात नहीं मिलेंगे जो कि मिलने चाहिए। तो सूरह फातिहा को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको हम थोड़ा सा ब्रेकअप करके देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे क्या कह रहे हैं। तो आप देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हम सबको पता है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और चूँकि इसका आगे भी ज़िक्र होगा तो मैं उसको फिर बाद में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहला लफ्ज़ जो कुरान में एक तरह से इब्तिदा में आता है वो है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आपसे पूछूँ आपका क्या हाल है तो आप कहेंगी बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हर ख़ास व आम में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इस अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि अगर हम दिल से एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह को समझ लें और उसको अदा करें तो उसका सवाब हमें ज़मीन से लेकर आसमान तक मिल जाता है। यानी कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की तमाम नेमतों का एक तरह से तारीफ़ है और शुक्र है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अल्हम्द में जो मेन वर्ड है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर हम अल्लाह की तारीफ। अल्हम्द में जो वर्ड है वो है हम्द, और हम्द जो है वो हर बच्चे को भी पता है कि हम्द का मतलब क्या है? तारीफ। तारीफ। अब मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर आपने कोई एक खूबसूरत सी शॉल पहनी है और मैं कहूँ कि आपकी ये शॉल बहुत खूबसूरत है, तो मैंने आपकी शॉल की तारीफ़ की, मैं आपका शुक्रिया कब अदा करूँगी? जब मैं वो शॉल उतार कर आपको दे दूँगी। बिल्कुल, यानी कि अगर वो शॉल मेरे पास आएगी तो फिर मेरे अंदर वो शुक्र के जज्बात उठेंगे कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम तारीफ़, तमाम तर तारीफ़, यानी कि जो तमाम तारीफ़ें हैं वो इसी एक ज़रिए से ही निकल रही हैं। तो तमाम तर तारीफ़ किसके लिए है? अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए। और फिर तमाम तर शुक्र भी किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सिर्फ ये नेमतें दिखा नहीं रहा, यानी कि हमें वो नेमतें दे रहा है। हमें अल्लाह ने, अगर आप फिर बात करते हैं दुनिया की, तो दुनिया पे हुकूमत किसकी है? अल्लाह की। लेकिन उससे फ़ायदा कौन उठा रहा है या उसको चला कौन रहा है? अगर आप देखें कि सारी दुनिया में जो एक जिसकी कहते हैं ना कि उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा, इस दुनिया से कौन फ़ायदा उठा रहा है? इंसान फ़ायदा उठा रहा है। तो इंसान जो है एक तरह से इस दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है।
وہ تو الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ یعنی کہ دنیا کا بھی اقتدار انسان کے حوالے کر دیا تاکہ ہم اپنی چوائس کے مطابق اس دنیا میں رہ سکیں. لیکن یہ دنیا جب ہمارے حوالے کر دی تو کیا یہ دنیا عام زندگی ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دیں. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم الحمدللہ کیوں کریں، تو اللہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا آپ شکر اس لیے کریں کہ وہ رب ہے تمام عالمین کا. اب ہم غور کرتے ہیں کہ رب کا کیا مطلب ہے. رب کا سب سے پہلا مطلب ہے خالق. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں اور پھر آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو پھر مالک کون ہو گیا؟ جس کو دے دیا وہ، جس کو دے دیا. تو اونرشپ جو ہے وہ دوسرے کے پاس چلی گئی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو تخلیق کر کے خالق ہمارا ہے اور پھر مالک بھی ہمارا ہے. یعنی کہ اللہ خالق ہے اور مالک ہے. اونرشپ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یعنی کہ ہماری ذات جو ہے وہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. وی ڈونٹ اون دس لائف. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی ہے میں جو چاہے کروں. یاسمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے. اس شکر ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ ہم سیکھیں گے آج یاسمین سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں. بریک پہ جانے سے پہلے یاسمین ہمیں یہ بتا رہی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں اور سب سے پہلے ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. آخر وہ شکر ہم ادا کیسے کریں گے یاسمین؟ پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت رحمت سے بنایا ہے، رحمت کے ساتھ بنایا ہے. الرحمن، کوئی اور صفاتی نام اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو اس جگہ رکھ سکتے تھے، بے شک، لیکن اللہ نے الرحمن رکھا کہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا لیکن کس صفت کے ساتھ؟ الرحمن. اللہ چاہتے تو کسی اور نام کو بھی یہاں پہ رکھ سکتے تھے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ نے جو تخلیق کی وہ بہت رحمت کے ساتھ کی، بہت رحم کے ساتھ کی، اور وہ بہت زیادہ مہربان ہے. اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس 100 گنا رحمت ہے تو اس کا صرف 1 گنا جو ہے پوری دنیا کے اوپر اللہ نے دے دیا، جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے کے لیے رحمت محسوس کرتی ہے، ایک جانور اپنے بچے کے لیے رحمت محسوس کرتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش آتے ہیں. تو وہ صرف 1 درجے ہے جو ہمارے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. تو وہ جو 99 درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ وسعت کتنی زیادہ ہوگی. لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے والد کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن وہ ہمیں کب دیتا ہے؟ جب ہم کو اچھا کام کرتے ہیں یا جب ہم اس سے مانگتے ہیں. تو ہمیں اس سے پاس کیا ہوتا ہے؟ بار بار مانگنا پڑتا ہے. کبھی اسکول کی فیس، کبھی پاکٹ منی، کبھی کوئی ضرورت کے تحت. آپ اگر بار بار مانگتے ہیں تو کیا آپ کے والد ہر دفعہ مانگنے میں بہت خوش ہوتے ہیں؟ نہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں کتنی دفعہ مانگو گے؟ آپ سمجھ کل دیے تھے. تو وہ صرف اس چیز کا رحمت کا فائدہ ہمیں اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں وہ بار بار ملے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں صرف الرحمن نہیں کہا، الرحیم بھی کہا کہ ریپیٹڈلی مرسیفل، بار بار رحم کرنے والا. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے جتنی دفعہ مانگتے ہیں، آپ کے خیال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی دفعہ مانگا جائے تو کیا وہ خوش ہوتے ہیں یا وہ خفا ہوتے ہیں؟ وہ خوش ہوتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ چاہتا یہی ہے کہ بندہ اس سے مانگے، اور جتنی دفعہ وہ مانگے گا اتنا زیادہ اس کو ملے گا. یاسمین، کیا اس رحمت کے حقدار صرف مسلمان ہیں یا پھر نان مسلمز بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں؟ دیکھیں، جو الرحمن کی صفت ہے نا وہ بہت براڈ بیسڈ ہے. اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورج کی روشنی ہے وہ ہم سب کے لیے، اسی طرح ہوا ہے، پانی ہے، دنیا کے تمام جو اسباب ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، اللہ نے اس میں کسی کی کوئی کمی پیشی نہیں کی، کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی صفت ہے کہ کوئی اسے مانے
یا نہ مانیں، پہچانیں یا نہ پہچانیں، اس سے مانگے یا نہ مانگے، لیکن وہ ان کو دے رہا ہے، کیونکہ ان کو رزق بھی مل رہا ہے، ان کو فیسلٹیز بھی مل رہی ہیں، سب مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے. اور یہی ہم دیکھیں گے کہ پھر کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مانگنے پر دیتا ہے. دیکھیں ہم جو پیدا ہوئے، ہم نے اللہ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں پیدا کریں، یا اس خاص گھرانے میں پیدا کریں، یا اس دور میں پیدا کریں، یا ہمیں اس خاص حلیے میں پیدا کریں. یہ سب کس کی پلاننگ تھی؟ اللہ کی پلاننگ تھی. اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں بن مانگے دیں، لیکن اب کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اور وہ کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو اور لو. اور اللہ نے ہمیں وہ ساری چیزیں مانگنے کا بھی طریقہ بتا دیا. یاسمین، اس بات کو ہم واپس دوبارہ آ کے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کہیں نہ کہیں اسلام میں جو عدل کا کانسیپٹ ہے وہ ڈیفائن کیا ابھی آپ نے، اور آ کر ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا رحم کرتا ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے بعد کیا کریں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ آپ کو دوبارہ ہمارے پروگرام ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پہ کس طریقے سے رحم کرتا ہے، کس طریقے سے مہربانی کرتا ہے، تو انسان کا اس کے بدلے کیا فرض بنتا ہے. یاسمین، کیا ہمیں اسی سورہ کے اندر اس کا جواب مل رہا ہے؟ بالکل مل رہا ہے. جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ یہی ڈسکرائب کرتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ایک جو آیت ہے یہ ہماری کمٹمنٹ ہے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ یہ اب ہم نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ چیز دے دی جو ہماری ضرورت تھی فرام دی بگننگ ٹل دی اینڈ. اور اب ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور صرف اسی سے مدد مانگیں. آپ کبھی دیکھیں گے کہ ایا کو میں ایسے ایکسپلین کروں گی کہ جب کوئی لیٹر رائٹنگ ہوتی ہے تو اینڈ میں ہم لوگ کیا لکھتے ہیں جب کوئی لیٹر اینڈ کرنے لگتے ہیں؟ یورز اونلی، ٹرولی یورز، سنسیئرلی یورز، فیتھفلی یورز. یعنی کہ ہم اپنی ساری سنسیریٹی جو ہے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں جس کو بعض وقت ہم جانتے بھی نہیں. تو اگر کوئی عام شخص ہماری تمام سنسیریٹی کا مطلوب ہے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے کہ ہماری ساری جو سنسیریٹی ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہو؟ عبادت کا بھی جو ہے نا، ہم جب کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت سے ہمارے ذہن میں صرف نماز روزہ آ جاتا ہے، حالانکہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ ایک عبادت ہے یا عبادت بن سکتی ہے اگر ہمارا مائنڈ سیٹ یا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ ہم جب اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے آگے جھک جائیں، اس کے احسان کے، جسے کہتے ہیں نا احسان کے بوجھ تلے دب کے. آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی بڑا بزرگ آتا ہے آپ کے گھر میں تو جب آپ اس سے ملتے ہیں تو کیا اکڑ کے ملتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ جھک جاتے ہیں، کندھا جھکا دیتے ہیں. اور وہ پھر آپ کو کیا دیتا ہے؟ وہ شفقت سے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، دعا دیتا ہے. تو یہ ایک آٹومیٹکلی فیلنگ آتی ہے جس کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، وہ آپ کے اندر آپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں. تو نعبدو میں بھی ہے جھکنا، ایک محبت کے ساتھ، زور زبردستی نہیں. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عام فہم میں ایسے بتاؤں گی کہ جب ہمارے گھروں کے اندر کوئی میڈ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا ہوتا ہے جو ہماری خدمت کے لیے ہوتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ کس طرح اس کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہر بات مانتا ہے یا ہماری ہر بات مانتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کام اس کو کہیں وہ کرتی ہے. لیکن جو وہ کام کرتی ہے اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے؟ بے شک بالکل ہوتی ہے. وہ آپ کو کوئی بڑی بی بی جی یا یعنی کہ کوئی نہ ایک عزت کا نام دے کے آپ کی جو ہے وہ سارا دن تابعداری کرتی ہے. اس کا اپنا کوئی روٹین نہیں ہوتا، وہ آپ کے آگے کھڑی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو کہیں پانی لے آئیں یا کپڑے دھو دیں یا برتن دھو دیں تو وہ فوراً تابعداری کے لیے چلی جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ ابھی میرے سونے کا وقت ہے اور ابھی میرے کھانے کا وقت ہے. تو اگر کوئی ایسا اگر آپ کو کبھی ایسی کوئی ملازمہ مل جاتی ہے جو اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے یا آپ سے آپ کی بات نہیں مانتی، اکثر میں نے دیکھا ہے عورتوں کو کہ وہ ایک ہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے میڈ نہیں اچھی یا وہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایٹیٹیوڈ والے شخص کو پھر نکال دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں موقع دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہی آقا ہے
ایک ہی خالق ہے اور ایک ہی وہی آقا جو ہے تمہارا یوم جزا کا بھی مالک ہے اور بہت رحمت والا ہے اور وہ بار بار تم پر رحم کر رہے ہیں، تو تم اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی سے مدد مانگو، کیونکہ ہماری مدد اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یاسمین، آپ کو پتہ ہے بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں پھر اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ جو فریز ہے نا، یہ اس کے بعد اس لیے آیا ہے کیونکہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو زندگی میں اتنی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں کہ پھر اس کو اللہ سے ہی مدد مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کو زندگی میں کچھ نہ کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی لوگ صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے انہیں۔ لیکن جو لوگ صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے تو کیا ان کی زندگی میں مشکلات نہیں آتی؟ لیکن شاید اس کا اجر انہیں نہیں ملتا۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ایک مضبوط سہارا ہمیں دے دیا، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ جس کے پاس اللہ ہو اسے اور کسی اسباب کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ جو ہے جس کے پاس اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ نہیں ہے تو وہ بہت محروم ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمارے ہاتھ میں قرآن تھما دیا، اور اس کا اوپننگ چیپٹر میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ صرف ایک کام ہے جو تم نے کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ تمام تر سنسیریٹی، تمام تر جو آپ کی عبادت ہے اور آپ کی جو مدد ہے وہ مجھ سے مانگو۔ اس لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کی میڈ ہوتی ہے، آپ اس کو کھانا دیتے ہیں، کپڑے دے دیتے ہیں، جب آپ اس کو، حالانکہ آپ اس کو پرانے کپڑے دے رہے ہوتے ہیں، بچا ہوا کھانا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ کرتی ہے۔ اور اگر وہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا بزرگ آئے، فرض کریں کہ آپ کی کوئی جیسے ہوتے ہیں نا، کوئی باہر سے کوئی مہمان آ جائے اور وہ آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور اس سے جا کے کہیں کہ آپ مجھے تھوڑی سی پیسوں کی مدد کر دیں، میرے وقت بہت برا ہے، تو آپ کو خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا؟ افسوس ہوگا۔ آپ کیا کہیں گی؟ کہ کیوں آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ کیا میں نہیں تھی؟ جب میں یہاں موجود ہوں اور تم میرے گھر میں کام کر رہی ہو تو تم پھر مہمانوں سے کیوں مانگ رہی ہو؟ تم دوسروں سے کیوں مانگ رہی ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے مجھ سے کہتی۔ یہ یعنی کہ ایک لاجیکل سی بات ہے کہ جس کے آپ یعنی کہ جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ آپ ہی سے آ کے اپنی تکلیف بیان کرے گا، اور آپ کیا ہوگا کہ جب وہ آپ سے تکلیف بیان کرتا ہے آپ خوشی خوشی اس کی مدد کرتی ہیں کہ نہیں؟ بے شک، آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کے اوپر اس سورہ کا اختتام کیا اور اس کو ایکسپلین کیا۔ یہ باتیں تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ سورہ فاتحہ تو ایسی سورہ ہے ناظرین جس کو شو کے شروع میں ہی انہوں نے بتا دیا کہ اس کے اوپر بے تحاشا تفاصیل لکھی گئی ہیں، لیکن ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی کہ ہم اس کو مختصر وقت کے اندر سمجھ سکیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت کی توفیق دے، ان کا سینہ قرآن کے لیے کھولے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کھولے، کیونکہ ناظرین جب ایک دفعہ انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اسے اور کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نیا شو لے کر، ایک نیا موضوع لے کر۔ آپ کی ہوسٹ اب آپ سے اجازت چاہے گی۔ اللہ حافظ۔